बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इस्टेब्लिशमेंट में जो तब्दीलियाँ आई हैं उनके बाद एक तो आपके सामने है कि कुछ लोग यतीम हो गए हैं और उनकी फहरिस्त भी अब बढ़ती जा रही है। और फिर ये है कि कुछ चीज़ों का इंकशाफ अब हो रहा है कि ये हजरात दिखाते क्या थे और करते क्या थे और उन्होंने कितनी साजिशें की। ख़ास तौर पर बाजवा साहब और फैज़ हमीद साहब के दरमियान एक मुकाबला था नवाज शरीफ को राम करने का, और इसके अलावा परवेज़ इलाही और पंजाब के हवाले से बाजवा साहब ने जो गेम खेली वो बड़ी खौफनाक थी। और जो हम समझते रहे कि आईएसआई का जो एक साबिक चीफ था फैज़ हमीद, उसके कहने पर चेयरमैन वापडा ने परवेज़ इलाही को फ़ोन किया कि वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के साथ जाने के बजाय इमरान खान के साथ जाए। लेकिन अब पता चल रहा है कि इसके पीछे भी बाजवा साहब थे। ये साजिशें और इन्होंने किस तरह माल बनाए, उन सब की तहकीकात का एक इम्कान पैदा हो गया है। क्योंकि जो नई अस्करी क़यादत आई है उसने जहाँ ये फैसला किया है कि सियासत में हिस्सा नहीं लेना, कोई सियासी किरदार अदा नहीं करना, वहाँ ये फैसला भी होने की इतलात मिल रही हैं कि फ़ौज के नाम पर जो इल्ज़ामात लगे या जो एक फ़ौज की रेपुटेशन ख़राब हुई उसको भी ठीक करने के लिए इक़दामात किए जाएंगे। तो पहले हम थोड़ा यतीमी का अहवाल बयान कर लें, उसमें भी बड़ी दिलचस्प बातें हैं। एक तो इमरान खान यतीम हो गया फैज़ के जाने के बाद, यानी जब बाजवा साहब और उन्होंने फैज़ को तबादला किया उसके बाद से यतीम हो गया। लेकिन अब फैज़ के फ़ौज ही के अंदर से जाने के बाद, रिटायरमेंट लेने के बाद उसकी यतीमी पर मोहर लग गई है। और नाज़रीन, ये बाजवा साहब ने इमरान खान को यतीम तो कर दिया, लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि इमरान खान यकसर फ्लॉप हो जाए। चुनांचे बार बार उन्होंने इमरान खान को बचाया। और इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला भी जो इतना अरसा तक रुका रहा, उसके पीछे भी यही कहानी बताई जाती है। और फिर जब आखिर में ये अंदाज़े हो गए सबको कि अब बाजवा साहब बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं रहे, तब इलेक्शन कमीशन ने ये फ़ैसला इमरान खान की नाअहली का दिया। तो अब जब के बाजवा साहब भी यानी अपनी नौकरी ख़त्म कर चुके, आज 27 तारीख है, कल वो अमलन ज़ीरो हो जाएंगे। उसके बाद से जो हालात ने नया टर्न लेना है, उसमें एक तो इमरान खान को बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा होगा। कल के जलसे में आपने देख लिया कि किस तरह उसने आवाम को, अपने हामियों को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के लिए और ये जवाब देने के लिए कि वो लॉन्ग मार्च से और इस्लामाबाद फ़तह करने से और पिंडी में GHQ के घेराव करने के जो ऐलानात थे, दावे थे, रिपोर्टें थी, उन सब से भागने के लिए उसने एक बहाना तलाश किया कि हम असम्बलियों से इस्तीफ़े दे रहे हैं। जबकि असम्बलियों से इस्तीफ़े देना एक बहुत ही मुश्किल काम है और अभी इंतज़ार है कि वो तारीख़ का कब ऐलान करेंगे, क्योंकि तारीख़ का ऐलान किए बगैर इसका जो ऐलान है इसकी कोई अहमियत नहीं है। और लोग यही समझ रहे हैं कि ये एक उन्होंने बहाना किया और टाला है। तो जब ये ऐलान करेगा तो मामला और भी मुश्किल हो जाएगा। ख़ास तौर पर पंजाब में परवेज़ इलाही न सिर्फ ये एक असम्बली नहीं तोड़ेगा बल्कि तोड़ भी नहीं सकेगा, क्योंकि तहरीक अदम एतमाद पेश हो रही है। और फिर ये है कि PTI के वो अरकान जो ये समझ रहे हैं कि ये असम्बली तोड़ने की कोशिश की है इमरान ने, तो ये तो हमारी नौकरी के, हमारी रोज़ी रोटी के पीछे पड़ गया है। तो उनकी एक अच्छी खासी तादाद तो पहले ही इस्तीफ़े ना देने की हामी थी, उसने तो इस्तीफ़े देने ही नहीं थे। अब कुछ नए लोग भी वक्त की इस तब्दीली को देखकर इमरान खान से दूर हो जाएंगे और यूँ पंजाब का जो है मामला अब वो इमरान खान की मर्ज़ी के बग़ैर एक नई करवट लेगा। अब इसमें कहा जा रहा है कि हो सकता है हुकूमती इत्तेहाद परवेज़ इलाही को साथ मिला ले, और ये भी कहा जा रहा है कि नहीं, परवेज़ इलाही को साथ मिलाना एक गलती होगी, क्योंकि परवेज़ इलाही ने वज़ीर आला रहकर भी अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करने, जिनका सारा डिस्क्रेडिट हुकूमती इत्तेहाद को जाएगा। क्योंकि परवेज़ इलाही की इन चंद महीनों में आपने देख लिया है कि जराइम में 1000% इजाफा हो गया। परवेज़ इलाही के दौर में हर रोज़ कत्ल, डकैती, अगवा, बराए तावान और पता नहीं क्या क्या वाक़यात हो रहे हैं। तो ये सारे का और बद इंतज़ामी इतनी ज़्यादा है, करप्शन इतनी ज़्यादा इसने कर दी है। इसका बेटा मोनूस इलाही है, वो चारों हाथों पैरों से दौलत समेट रहा है, सरकारी ख़जाने पर डकैतियाँ डाल रहा है, और एक ऐसी तबाही इन्होंने मचाई है कि जिसकी तफसीलात कभी आएंगी तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हर शोबे में, हर प्रोजेक्ट में ये हिस्सा खा रहे हैं, कमीशन खा रहे हैं और माल तरबूद कर रहे हैं। तो बहरहाल ये हुकूमती फ़ैसला तो हुकूमती इत्तेहाद ने करना है।
کہ وہ کیا سمجھتا ہے کہ پرویز الہی کو ساتھ ملانے میں فائدہ ہے یا اس کو نکالنے میں فائدہ ہے۔ اور اب یہ بھی سنا جا رہا ہے کہ چودھری شجاعت کا وہ بیان جس میں انہوں نے کاف لیگ کے ارکان سے کہا تھا کہ وہ پی ٹی آئی کے امیدوار کو پرویز الہی کو ووٹ مت دیں، وہ اب پھر سے ایکٹیو ہو جائے گا، اور اس مرتبہ وہ عدالت میں بھی چیلنج نہیں ہو سکے گا، کیونکہ صوبائی پارلیمانی پارٹی کا لیڈر بھی چودھری شجاعت کی مرضی کا ہوگا، یہ مرضی کے مطابق چلے گا۔ تو خیر ان کی سننے میں یہ آیا کہ جو نئی تفصیلات ملی ہیں کہ جب پرویز الہی کو جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ تم نے عمران خان کا ساتھ دینا، اور اس سازش کا مقصد یہ تھا کہ اگر حکومتی اتحاد پنجاب میں بھی حکومت بنا لیتا ہے تو پھر باجوہ کی بلیک میلنگ کی جو پوزیشن ہے، بارگیننگ جسے وہ کہتے ہیں، بارگیننگ کی جو پوزیشن ہے وہ کمزور ہو جائے گی۔ وہ پرویز الہی کے ذریعے حکومتی اتحاد سے کچھ فیور لینا چاہتا تھا، اور وہ فیور وہی تھی توسیع کی۔ اس کے ساتھ ہی آخری وقت تک جنرل فیض بھی توسیع لینے کے لیے کوشش کرتا رہا۔ دونوں کے ایلچی لندن جاتے رہے، دونوں کے ایلچی لندن جاتے رہے۔ باجوہ کہتا رہا کہ مجھے توسیع دو، اور جب نواز شریف نے بات نہیں مانی تو پھر اس نے خود کہنا بند کر دیا، اور کچھ دوسرے لوگوں کے ذریعے یہ کہلوایا کہ میرا نام لائے بغیر نواز شریف کو یہ میسج دو کہ وہ مجھے توسیع کی پیشکش کرے، اور شہباز شریف کو یہ میسج بھیجا کہ دوسری صورت میں باجوہ صاحب مارشل لا لگا سکتے ہیں، اور شہباز شریف صاحب اس دباؤ میں آ گئے اور اس ٹریپ میں آ گئے، اور انہوں نے جا کر نواز شریف سے کہا کہ یہ تو مارشل لا لگانے والا ہے۔ اور نواز شریف تو سمجھتے تھے کہ جو آرمی چیف چند دنوں کا مہمان ہے وہ مارشل لا لگانے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا، اس لیے انہوں نے شہباز شریف کو سمجھایا اور کہا کہ جاؤ اسے کہو کہ لگا دے مارشل لا۔ اس پر یہاں پھر باجوہ صاحب کی کہانی ختم ہو گئی۔ فیض حمید یہ میں نے بتایا تھا پچھلی مرتبہ بھی کہ فیض حمید یہ نواز شریف کو میسج بھیجتا رہا کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، میرا تو قصور ہی کوئی نہیں، مجھے تو جو باجوہ صاحب نے آرڈر دیا تھا میں نے اسے امپلیمنٹ کیا، اور میں چونکہ ایک ڈسپلن ادارہ ہے اور اوپر سے جو آرڈر آتا ہے اسے ماننے کا پابند ہوں، ورنہ میری آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، آپ مجھے آرمی چیف کے لیے کنسیڈر کریں اور میں آپ کی توقعات پر پورا اتروں گا۔ لیکن یہ اندازہ کریں کہ یہ کتنا لالچی شخص تھا کہ لالچ کی کثرت نے، لالچ کے زور نے اس سے یہ کامن سینس کی حس بھی چھین لی کہ جس کی پشت میں آپ ایک مرتبہ چھرا گھونپ چکے ہوں، اس کو آپ کسی طریقے سے کبھی بھی کنونس نہیں کر سکتے کہ ایک موقع اور دو اور اگلی مرتبہ میں آپ کی گردن پر چھری نہیں پھیروں گا، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کے باوجود وہ کوئی بھی عام آدمی یہ سمجھ سکتا ہے، لیکن فیض کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، اور اس نے نواز شریف کو اپروچ کر کے یہ کہا کہ ایک موقع اور دے دو اور مجھے آرمی چیف بنا دو۔ تو یہ دونوں حضرات آخر وقت تک اس خوش فہمی میں رہے، اور دونوں کی جو منصوبے تھے مستقبل کے وہ آپ کے علم میں ہیں۔ باجوہ صاحب بھی لمبی مدت تک وہ چاہتے تھے، اور باجوہ صاحب کا بالکل ارادہ نہیں تھا کہ وہ 6 مہینے کی ایکسٹینشن لے کر 6 مہینے کے بعد چلے جائیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ ایسی واردات کرنی تھی، اور ججوں کو آپ کو پتہ ہے جو مرضی جس طرح کا چاہے فیصلہ لے لو۔ آپ نے دیکھا کہ یہ فیصل وابڈہ کے مسئلے پر سپریم کورٹ نے کیا فیصلہ دیا، اگرچہ اس کے نتیجے میں کچھ مثبت چیزیں بھی برآمد ہوں گی، لیکن فیصلہ یہ تھا کہ کسی کو تاحیات نااہل قرار نہیں دیا جا سکتا، اور یہ وہی عدالت ہے جس نے نواز شریف کو کہا تھا کہ یہ تو تاحیات نااہل ہے، وہی عدالت اب دوسرا فیصلہ دے رہی ہے۔ تو پاکستان میں ججوں کا حال جو ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، وہ اسی طرح کے فیصلے دیتے ہیں اور اسی طرح سے ان سے فیصلے لیے جاتے ہیں۔ اور باجوہ کا پلان بھی کچھ تاحیات قسم کا لگتا تھا کہ 6 مہینے کی مدت میں اس نے کچھ ایسی مینوورنگ کرنی تھی، اور اس کے لیے فضا پہلے سے ہموار کی جا رہی تھی کہ صدارتی نظام آنا چاہیے، ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ آنی چاہیے، نگران گورنمنٹ آنی چاہیے، مذاکرات ہونے چاہیے، اور قومی مصالحت ہونی چاہیے۔ اس طرح کی باتوں کا یہ جو سارا لکھوسلا تھا، اس کے پیچھے ایک مقصد تھا، وہ یہ ہے کہ پھر ایک قومی حکومت بنائی جائے جو لمبے عرصے کے لیے چلے، اور عدالت سے اس کے حق میں فیصلہ بھی لے لیا جائے۔ یہ چیزیں بھی چھپ چکی ہیں اخبارات میں کہ اس طرح کی پلاننگ ہو رہی ہے، اور یہی باجوہ صاحب کا نقطہ نظر تھا۔ اور فیض حمید صاحب، ان کے پاس تو 5000 افراد کی فہرست بھی تھی، جس پر انہوں نے آرمی چیف بننے کے بعد عمل درآمد کرنا تھا، 5000 افراد، جس کا انکشاف فیصل وابڈہ صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں کیا تھا۔ اور یہ آپ کے علم میں ہے کہ ان لوگوں کے پیچھے اس وقت فیض حمید ہی کا ہاتھ تھا، انہی کے اشارے پر، فیض حمید کے اشارے پر یہ بیانات دیتے تھے، دھمکیاں لگاتے تھے اور پلان بناتے تھے۔
عمران خان اپنی جگہ پر یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ فیض حمید میرا آدمی ہے اور مجھے یہ تاحیات صدر مملکت بنا دے گا صدارتی نظام نافذ کر کے، لیکن کامن سینس اس کے پاس بھی ظاہر ہے کہ کمی ہے اس کے پاس بھی، اس لیے کہ اگر فیض حمید آرمی چیف بن جاتا ہے تو پھر اسے عمران خان کی کیا ضرورت رہتی، وہ تو خود پھر تاحیات آرمی چیف بلکہ کوئی سیمی مارشل لا کا نظام لگا کر وہ بھی تاحیات رہنے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ یعنی تینوں کے منصوبے، عمران خان کے، باجوہ کے اور فیض کے، تینوں کے منصوبے تاحیات رہنے کے تھے، اور تینوں کس طرح ایک کہا جا سکتا ہے اور کہنا چاہیے کہ ایک عبرتناک انجام کی تصویر بن کر رہ گئے یہ تینوں حضرات۔ اب اندازہ کریں کہ باجوہ صاحب کی مبینہ کرپشن پر مسلم لیگ دہائی نہیں بچا رہی، جو باجوہ صاحب کا اصل ٹارگٹ تھی، جو اصل وکٹم تھی، لیکن پی ٹی آئی جس پر اس کے احسانات ہیں عمران خان، اس کی پارٹی جو ہے وہ باجوہ صاحب کی کرپشن پر غل مچا رہی ہے۔ اور کل جلسے میں اعظم سواتی نے، جو ہندوؤں کے ساتھ مل کر شراب فروشی کا کاروبار کرتا ہے امریکہ کے ہندوؤں کے ساتھ مل کر، اس نے پھر کہا کہ باجوہ صاحب جواب دو کہ یہ اربوں ڈالر تم نے کیسے بنایا۔ مسلم لیگ والے ابھی یہ ایسی بات نہیں کر رہے، یہ کر رہے ہیں۔ وہ ایک بیان بھی بالواسطہ طور پر انصار عباسی صاحب کے ذریعے سامنے آیا کہ یہ ساری کمائی جائز ہے اور اس میں کوئی غیر قانونی بات نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے، اس کی ہم مان لیتے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا، لیکن یہ ایشو بن گیا کہ نہیں؟ ایشو بنا، اور یہی عبرت کا مقام ہوتا ہے کہ جو دوسروں کو خیالی کرپشن پر، کرپٹ ہونے کی مہر لگا رہے تھے دوسروں پر، ان کے اپنے بارے میں کرپشن کے حوالے سے سنجیدہ قسم کے سوالات اٹھ گئے ہیں۔ اور فیض حمید کا معاملات تو سنا ہے کہ بہت ہی زیادہ سنگین ہے۔ ان کی فیملی نے نہ صرف یہ کہ سرکاری خزانے کا ناجائز استعمال کیا، بلکہ ان 3 برسوں میں ہزاروں ایکڑ زمین دوسرے لوگوں سے چھین کر گن پوائنٹ پر اپنے قبضے میں لے لی۔ پٹواری ان کے سارا سسٹم ان کا، دوسروں کی زمینیں انہوں نے طاقت کے زور پر چھینی اور اپنے نام لگوائیں۔ 112 ایکڑ زمین تھی اس پوری فیملی کی، اور اب 2200 ایکڑ سے بھی زیادہ اراضی ان کے نام منتقل ہے۔ اور پھر جو جنرل فیض کا گھر ہے اس کی مالیت کوئی 1.5 ارب سوا ارب کے درمیان لگائی جا رہی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ایک لیفٹیننٹ جنرل یا میجر جنرل، کیا اس کی تنخواہ اتنی ہوتی ہے کہ وہ 1.5 ارب روپے کا مکان بنا سکے اور 2200 ایکڑ اراضی کا مالک ہو جائے؟ یہ ظاہر ہے یہ ساری ابھی چیزیں مبینہ طور پر کے ضمن میں آتی ہیں، لیکن جب انکوائری ہوگی تو پھر بہت کچھ کھلے گا، اور پتہ یہ چلا ہے کہ اور بھی بہت سے سنگین معاملات ہیں جن کی وجہ سے جنرل فیض کو اب اندیشے لاحق ہو گئے۔ اور یہ محض اس لیے نہیں ہے کہ چونکہ میں آرمی چیف نہیں بن رہا اس لیے میں ریٹائر ہو رہا ہوں، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ وہ سپر سیڈ کوئی ہو جائے تو وہ اس کے لیے تو بنتا ہے۔ جنرل عاصم منیر صاحب یہ ان سے سینئر ہے، تو ایک سینئر اگر آرمی چیف بنتا ہے تو جونیئرز کو استعفیٰ دینے کی یا ریٹائرمنٹ لینے کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ یہی اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ دراصل کوئی خوف ہے اور اندیشوں نے گھیر لیا ہے۔ تو ان لوگوں کی جو چکر تھے وہ اب ظاہر الٹے پڑ گئے، اور اب مختصر احوال یتیموں کا دیکھ لیجئے کہ ملک ریاض، جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کی ریاست کا سب سے بڑا عہدہ ملک ریاض ہے، دوسرے نمبر پر آرمی چیف ہے، تیسرے نمبر پر وزیر اعظم ہے۔ یہ ایک مذاق کے طور پر، یہ ایک مذاق کے رنگ میں یہ بات کہی جاتی رہی ہے، اور واقعتاً ملک ریاض اتنا طاقتور تھا۔ اس نے ایک شیطانی، اس کا دماغ کیسے کام کرتا ہے، اس نے بہت سے ریٹائرڈ افسروں کو ملازمت دی، اور ان کے ذریعے پھر یہ ایک اس خوف اور دہشت کی علامت بن گیا پاکستان میں۔ چنانچہ یہ جہاں چاہتا تھا لوگوں کو زمینوں پر قبضے کر لیتا تھا، لوگوں کو قتل بھی کر دیتا تھا۔ بے شمار کرپشن اس نے کی ہے، بے شمار قبضے کیے ہیں، اور دوہرا ظلم یہ کیا کہ ایک تو قبضہ کر کے سوسائٹی بنانا، اور دوسرا پھر یہ ہے کہ ایک پلاٹ 10 آدمیوں کو بیچ دینا۔ ظاہر ہے بعد میں قبضہ تو اس کا ایک ہی آدمی کو ملتا تھا، باقیوں کو نہیں ملتا تھا، وہ پھر روتے پیٹتے رہ جاتے تھے۔ تو اب یتیم ہونے کے بعد یہ انقلاب آیا ہے کہ نیب نے ملک ریاض کو نوٹس جاری کر دیا ہے کہ 1 تاریخ کو پیش ہو کر وضاحت کرو کہ تم نے وہ جو عمران خان نے ایک نام نہاد القادر یونیورسٹی بنائی ہوئی ہے، دراصل وہ عیاشی اور غیر اخلاقی کاموں کا اڈا ہے۔ سہولتیں وہاں ہر طرح کی پہنچائی جاتی ہیں فرا گوگی گینگ کے ذریعے، اب تو خیر وہ اجڑ کر رہ گئی ہے۔ تو اس یونیورسٹی کے نام پر تم نے پنکی پیرنی کو 5.5 ارب روپے کا پلاٹ دیا، اور 500 ارب روپے
کہ کرپشن کی سرکاری خزانے سے، اس کا حساب دو۔ یہ اس خبر کی 1 مہینہ 2 مہینے پہلے تک کوئی توقع بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن دیکھیں جیسے ہی باپ کا سایہ سر سے ہٹا، یتیمی کی مہر ماتھے پر لگی، ملک ریاض کو بھی نوٹس آ گیا، اور ابھی تو کئی اور لوگوں کو بھی نوٹس آنے۔ اور ناظرین، اسی دوران ایک اور پنڈورا باکس یہ کھل گیا ہے کہ ارشد شریف مقتول، جس کو کینیا میں انہی لوگوں کے بارے میں انگلی اٹھتی ہے کہ انہوں نے قتل کروایا، تو اس کا لیپ ٹاپ جو ہے پتہ چلا ہے کہ یہ مراد سعید کے قبضے میں ہے۔ یہ مراد سعید کے پاس یہ لیپ ٹاپ کہاں سے آیا، جبکہ ارشد شریف تو کینیا میں قتل ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نیٹ ورک جو تھا قاتلوں کا، اس میں مراد سعید بھی شامل تھا۔ اور جب مراد سعید شامل تھا تو پھر وہی بات ہے جو میں نے کہی تھی اور کچھ اور لوگوں نے بھی کہی تھی کہ حالات و واقعات کو اگر ایک خاص ترتیب سے دیکھا جائے، ARY کا لنک دیکھا جائے، قاتلوں کا غائب ہونا دیکھا جائے، وہ اپیئر نہیں ہو رہے، ان کی بات دیکھی جائے، ان کے بیانات دیکھے جائے، پولیس کے بیانات دیکھے جائیں، تو پتہ چلتا ہے کہ ARY، مراد سعید اور عمران خان یہ 3 مثلث تھے، اور اس مثلث کی سرپرستی ایک آدمی وہ کر رہا تھا جو اب ریٹائرمنٹ لے رہا ہے۔ یہ بات کسی اور نے نہیں، فیصل وابڈا نے کہی۔ اس نے کہا تھا، فیصل وابڈا نے 2-3 دن پہلے، کہ خدا کرے کہ ارشد شریف کے قاتلوں تک رسائی ہو اور طاقتوروں تک یہ بات پہنچے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ یہ بتا رہا تھا کہ ارشد شریف کے قتل کے پیچھے کوئی طاقتور ملوث ہے، اور اس نے یہ بھی کہا کہ 2 آستین کے سانپ یا اس طرح کی کوئی بات کی، اور 2 خاص آدمی اس سارے چکر میں شامل ہیں۔ اور 2 خاص آدمی سے کیا مراد تھی، آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ کون تھے۔ تو یہ اب اگر مراد سعید کو پیش ہونے کے لیے کہا گیا لیکن اس نے انکار کیا، لیکن وہ کب تک انکار کرے گا؟ ظاہر ہے جو ایک آہنی ہاتھ ہے جو اب حرکت میں آئے گا آنے والے دنوں میں، وہ مراد سعید تک پہنچے گا، اور اس لیپ ٹاپ تک بھی پہنچے گا، وہ ARY کے مالک تک بھی پہنچے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ISPR نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کے لیے یہ ضروری ہے کہ ARY کے مالک کو پاکستان لایا جائے، اور یہ گھنڈی ہے وہ ARY کا مالک ایک، اور دوسری گھنڈی ہے مراد سعید۔ تو جب یہ دونوں گھنڈیاں حکومت کے قبضے میں آ جائیں گی تو اصل قاتل کا آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو ناظرین، یہ ہے وہ صورتحال جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یتیمی کا داغ لگتے ہی ظالم سماج نے کچھ یتیموں کا محاصرہ کر لیا ہے، اور اب یتیم جو ہیں وہ بچنے والے نہیں ہیں۔ اور پرویز الہی کی پوزیشن دیکھیے کتنی کمزور ہو گئی ہے کہ اب تک وہ عمران خان کو یہ کہہ کر بلیک میل کر سکتا تھا کہ میں پھر نواز شریف یا حکومتی اتحاد کے پاس چلا جاؤں گا، لیکن اگر کی بات ہے، کیونکہ ابھی تک واضح نہیں ہے کہ عمران خان کے لوگ اسمبلی سے نکل جائیں گے، لیکن اگر وہ نکل گئے تو پھر پرویز الہی بلیک میلنگ کا تانا، بلیک میلنگ کی دھمکی کس کو دے گا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ہی عمران خان نے یہ اعلان کیا ہے، پنجاب اسمبلی کے ارکان میں عمران خان کے مخالفوں کی تعداد اچانک بڑھ گئی ہے۔ اس لیے بڑھ گئی ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہماری نوکری کے پیچھے پڑ گیا ہے، ہماری روزی روٹی کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ ظاہر ہے ایک MPA کو سیٹ چھوڑنے کے لیے کہا جائے تو وہ کیوں چھوڑے گا؟ کچھ وفادار تو تھے، وہ یقیناً وہ عمران خان کے ساتھ ہے، لیکن باقیوں کے تو مفادات ہیں۔ اور پھر وہ یہ تب کی بات ہے جب قومی اسمبلی سے انہوں نے استعفے دیے تھے، جب ابھی فیض کا سایہ قائم تھا، اور ایک اور کوئٹہ والے صاحب کا سایہ بھی قائم تھا، کچھ اور لوگ بھی اس کے ساتھ تھے، ان کو کچھ آسرے تھے۔ اب تو ہر MPA کو پتہ چل گیا ہے کہ سر پر بادل نہیں رہے، اب دھوپ ہی دھوپ ہے سورج کی، اور ہم اکیلے ہیں۔ تو پھر وہ اپنا بلا برا جو سوچیں گے، تو وہ کیا سوچیں گے، یہ کیا فیصلہ کریں گے، یہ ظاہر کی بات ہے۔ اور پھر فی الحال تو بھی دیکھیے کہ عمران خان اس اعلان پر عمل بھی کرتا ہے نہیں کرتا۔ عام تاثر یہ ہے کہ یہ اعلان اس نے صرف ایک بہانہ بنایا ہے، ورنہ اگر اس نے یہ اعلان کرنا ہی ہوتا تو ایک تاریخ دیتا کہ فلاں تاریخ تک، بلکہ فلاں تاریخ کیا، کل ہم استعفے دے رہے ہیں، اسمبلی سے نکل جائیں گے، یہ بات کرتا۔ لیکن اس نے کہا کہ ہم پارٹی کا اجلاس بلائیں گے، اس میں فیصلہ کریں گے، مشورہ کرنے کے بعد طے کریں گے۔ پھر اگر مشورہ طے کرنے کے بعد طے کرنا تو پھر اعلان کیوں کیا؟ خیر چلیے مان لیتے ہیں کہ یہ مسئلہ سنجیدہ ہے، وہ نکلنے والا ہے، تو پھر دیکھ لیتے ہیں پنجاب اسمبلی سے اس کے ساتھ کتنے لوگ استعفیٰ دیتے ہیں۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔